बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेटियों, पाकिस्तान के नौजवानों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो नॉन इश्यूज़ को इशू बनाकर पेश करते रहते हैं और फिर उसके ऊपर एक तमाम चौकड़ी बच जाती है। डिस्कशन, सवाल का जवाब, ये तमाम चीज़ें लायानी किस्म के मौज़ूआत पर हमारे मुफ़क्किरीन कौम और दानिशवरान कौम अपना लेक्चर देते हैं और फिर आराम से घर जाके सो जाते हैं कि पाकिस्तान के कोई बड़े मसाइल हैं नहीं। उसको अगर आप हल करना चाहें तो उसके 2-3 फैसले 2-3 मिनट में लें और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत, उसकी की बुनियाद बहुत डीप हो जाएगी और पाकिस्तान के हर फर्द को उसका समर, उस मईशत का अभी से शुरू हो जाएगा। ये कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं है। ये जैसे कहते हैं कि हथेली पर सरसों उगाने वाली बात नहीं है। बात यह है कि देखें, 3-4 मसले बहुत बड़े हैं। एक तो है ये हमारी बिजली की महंगाई। अब ये बिजली कौन पैदा करता है, कैसे पैदा होती है, पहले क्यों महंगी नहीं थी, अब हम जितनी और पैदा करते हैं उतनी महंगी कर दी जाती है। अब ये तो कहा जा रहा है कि अगले 1-2 महीने तक ये 100 रुपये यूनिट तक भी बिजली पहुंच सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो पेट्रोल है। उसका की कीमतें भी जो है वो रात दिन बढ़ती रहती हैं। तीसरी जो बहुत सारे जिसने पाकिस्तान को जकड़ के रख दिया है वो है शुगर मिलें। और आप अंदाज़ा करें, ये सारी चीज़ें जो मैंने गिन ली हैं, अगर आप देखेंगे तो इन तमाम के मालिकान या हमारे सियासतदान हैं या यहाँ का जो एक उनको कहें ताजरान कौम जो हैं, शुगर मिलों के मालिक जो हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो हैं। तीसरी चौथी एक बड़ी बात यह है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को लूट लिया है। ये 4-5 चीज़ें आप ख़त्म करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। हमें पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे मुल्क में शुगर मिल की ज़रूरत नहीं है। हम जितना ज़ोर लगाएं, हम वो जो शुगर है वो ब्राज़ील के बराबर पे पैदा नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो वहाँ पे चूँकि वाइल्ड केन शुगर पैदा होती है, गन्ना खुद ब खुद पैदा होता है, हार्वेस्ट वो करते हैं उसको, वो शुगर मिलों के अंदर, उसके अंदर भी जो लेज होता है जिससे दवाएं भी बनती हैं, जैसे शराब भी बनती है, जिसको मरी ब्रूअरी को भी बेचते हैं, वो जो मोलेसिस जो हम उससे पैदा होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ हमारे जो साउथ अमेरिका के ममालिक हैं
وہ پیدا کر لیتے ہیں. اور مولیسس لے لینے کے بعد میں نے آپ سے تفصیل سے کیا تھا کہ مولیسس ہے کیا. وہ ایک چینی پیدا کرتی ہے یہ شوگر ملیں، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ مولیسس پیدا کرتے ہیں، جس سے یہ ہماری بیوروکریسی دوسرے بہت سارے ادارے اس کو خریدتے ہیں. اس کی شراب بنتی ہے اچھی یا بری. تو اس لیے اصل مال تو وہی ہوتا ہے. یہ جو شوگر ہوتی ہے یہ ان کا بائی پروڈکٹ ہے. یعنی اصل مال انہوں نے پیسے لے لیے تو یہ بائی پروڈکٹ ہے. چلے یہ بھی پیدا ہوگی تو اس کا بھی کوئی فائدہ اٹھا لیں. تو اس کا کے لیے انہوں نے وہ اتنی گندے وہاں شوگر پیدا ہوتی ہے کہ بارہا انہوں نے سمندر میں اس شوگر کو، چینی کو بحری شپس پر لاد کے سمندر میں غرق کرتے ہیں، اور سمندر کی اندر بھی کثافت پیدا کرتے ہیں. یا ہم جیسے ملک جو ہیں جو شوگر کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ ہم ان سے خرید لیتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں، پاکستان بننے کے وقت سے آج تک وہ ہم وہاں سے امپورٹ کرتے رہتے ہیں. یہاں شوگر ملوں سے جب لگنے شروع ہوئی تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوا کہ شوگر کین کے لیے رقبے بڑھا دیے گئے. اس کو بہت پیسہ چاہیے. پنجاب میں آپ اگر منڈی بہاولدین سے لے لیں یا جیلم، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بارانی علاقہ ہے، اس کے نیچے آتے ہی آپ کو منڈی بہاولدین کے اندر بھی ان کی شوگر مل جائے گی. اور یہ پھر سمندر تک، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، فرنٹیئر کے اندر بھی یہ تمام شوگر ملیں ہیں کس کی؟ یہ شوگر ملیں زیادہ سے زیادہ سیاستدانوں لگائی ہوئی ہیں. جو دوسرا طبقہ ہے وہ بھی تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن وہ پوری طرح متحرک ہے. تو اس طریقے سے ہم جو چیز پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سستی ملتی ہے، مفت ملتی ہے، ہم اس کے بھی ان کو پیسے دے رہے ہیں. اور جو مولیسس یہ نکالتے ہیں اس کا تو کبھی آپ نے تذکرہ بھی نہیں سنا ہوگا، جو اصل مال ہے. یہ جو چینی ہے یہ تو بائی پروڈکٹ ہے کہ مولیسس ہم نے بنانے ہیں تو چلو یہ کھانڈ بھی بنتی ہے تو نکال لو. تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا، شوگر کے لیے سب سے پابندی، اگر آج رات سے تمام شوگر ملوں پر پابندی لگا دی جائے، اور جو انہوں نے ہمارا رقبہ بے پناہ جو جہاں پہ گندم اگتی تھی، باغات اگ سکتے ہیں، اولیوز اگ سکتا ہے، وہ سارا کا سارا انہوں نے گنے کی اندر اس کو تباہ کر دیا ہے. اب اس میں اگر ہم کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے وہاں یہ افغانستان والوں نے بھی اور علاقے کے غیر کے اندر بھی جو بھنگ کی یا کشکاش کی فصل ہوتی ہے اس کو تباہ کرنے کا اقوام متحدہ کے لوگ ہیں، دوسرے ہیں جو اس کا کمپنسیٹ کرتے ہیں. ہماری حکومت کو جو گنے کا علاقہ ہے، چونکہ ان کو وقتی طور پر زیادہ پیسے ملتے ہیں، آپ ان کو کمپنسیٹ کریں، ان کو پیسے دیں. لیکن جو ہماری زمینیں گنے کے نیچے آ گئی ہیں اس کو رہائی دلائیں. اس کو رہائی ہم دلاتا نہیں ہیں. اچھا، اس پہ اور سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پانی، گنا جو ہے وہ ہے ہی پانی، گنا نہیں ہوتا، وہ پانی ہی ہے. تو آپ اگر آپ نے اس وقت منگلا ڈیم سے بھی بڑا آپ کے اس سے بھی بڑا ہمارا جو سب سے بڑا ڈیم ہے، تو اس کو آپ اس سے بڑا پانی صرف شوگر کین میں دے رہے ہیں. وہ پانی بچ جائے گا
اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا پانی ہے. پانی ہوگا تو اس دنیا کی تمام چیزیں ہم بلوچستان کو بھی ایک سال کے اندر گل و گلزار بنا سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں کہی ہیں. دوسری یہ جو ہے بجلی کا، انہوں نے وہ ان کی آئی پی ایل کہتے ہیں، کیا کہتا ہے کہ وہ مصنوعی یہ تیل کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے. وہ انہوں نے اس کو ٹھیکے پہ دے دیا پوری دنیا کو، اور اس کے پیسے اتنے مہنگے ہیں، یعنی جو اس کے اندر پٹرول خرچ کریں گے وہ اس کے پیسے وہ بڑھ جائے تو ہم دیں گے، کم ہو جائے تو ہم دیں گے. ہر چیز ہم نے لکھ کے دے دی ہوئی ہے. ہم لیں یا نہ لیں تو وہ پیسے طے ہیں. وہ پاؤنڈ کی قیمت کیوں نیچے نہیں آتی، ڈالر کی قیمت کیوں نیچے نہیں آتی؟ کیونکہ وہ پیسے بڑھتے بڑھتے 1-2 سال کے اندر پورا پاکستان بیچنا پڑے گا. اور ان کے مالک کون ہیں؟ آپ حیران ہو جائیں گے. یہی ہمارے سیاستدان، یہی ہمارے صنعت کار، یہی ہمارے تاجر، یہ ایک پردے کے پیچھے بیٹھ کے مالکانہ حقوق ان کے پاس ہیں. اب ہم جو روز بجلی کے بل بڑھتے ہیں وہ ان کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں. وہ سیاست میں نہ رہیں، کیوں نہ رہیں؟ اسی طریقے سے رہنے سے تو ان کو مواقع مل جاتے ہیں. اس طرح کا پاکستان جو بک رہا ہے، اس کے اندر اس کا بھی ایک دن کے اندر ان کو پکڑ کے بٹھائیں. یہ کون بٹھائے گا؟ وہی تو حاکم ہیں. بٹھائیں گے تو بجلی جو ہے دنیا کی سستی ترین بجلی آ جائے گی. ہمارے ہاں سولر ہے اور ہمارے ہاں تو بے پناہ پانی ہے. ہمیں دنیا پانی والی بجلی دینے کو تیار ہے. ہمارے پاس پیٹرول ایران دینے کو تیار ہے. ہم اصل میں کوئی انٹرنیشنل معاملات میں اپنے آپ کو ہم ایک لپیٹے میں آتے گئے ہیں. اب IMF کی بات چل رہی ہے. کوئی کہتا ہے اس کو وہ انہوں نے خط لکھ دیا عمران خان کی پارٹی نے یا انہوں نے لکھ دیا. چھوڑیں اس بات کو. بات یہ ہے کہ آپ کو پیسہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ 2-3 اقدام آپ اٹھا لیں. آپ یہ تو ہم تو ریکوٹیک کو پھر ہم نے بیچ دیا ہے. پھر یہ سونے کی سرزمین ہے. اس کے یہ پانی کی سرزمین ہے. اس کے اندر ہر چیز موجود سامنے پڑی ہوئی ہے. پھر یہ جو جغرافیائی ضرورتیں ہیں، کوئی ملک اس پاکستان کے بغیر اب آگے ترقی کر نہیں سکتا. نہ انڈیا، نہ چائنا، نہ روس، نہ ہماری یہ UAE اور دوسرے جتنی ترقی کر لی ہے. اس سے آگے بڑھنا چاہیں تو انہیں گوادر چاہیے. انہیں اس کے اندر آ کے دوسرے ہمارے کراچی تک کا جو ساحل ہے، سمندر ہے، اس کی ان کو ضرورت ہے. ہم ان کو رستے دیتے جائیں، ان سے ہم پیسے لیتے جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان سنجیدہ موضوعات کی طرف تو ہمارے یہ شام کے جو رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے یہ ارسطو اور افلاطون، وہ لوگوں کو رستہ نہیں دکھاتے. اس لیے وہ ملک تباہی کی طرف ہر دن بڑھتا جا رہا ہے. اگر آپ تمام چیزوں کو، میں کچھ باتیں ہیں جو میں نے کر دی ہیں، کچھ پھر بھی کر لوں گا، لیکن یہاں تو ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ انہوں نے ملک کو کنٹرول کر کے اس کے تمام وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور پھر یہ تو باتیں میں نے کی، لیکن اس کی اجازت کیوں ان کو ملتی ہے؟ ہماری خود جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ ایزی منی وہ کما رہے ہیں. ان کو تو الیکشنوں کے اندر بھی اربوں روپے مل گئے ہیں. تو اس طریقے سے
ہم اپنے ملک کو بچائیں ان ظالموں سے، ان جو بالکل خونخوار بلاؤں سے جو دانت لے کے ملک کا خون چوس رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا، پاک کرنا ہوگا۔ وہ ہماری بیٹے ہیں لیکن وہ ہماری بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو سب کو لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور ہر کمانڈر ان چیف ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس لیے چیزوں کو کہتا رہتا ہوں، خاص سے کسی کو ناراضگی ہوگی، میں کوئی نہ عمران خان کی پارٹی کا ہوں، نہ میں اس طریقے سے میاں نواز شریف کی پارٹی کا ہوں، اور ان کا اگر وہ بھی ان پالیسیوں کو اپناتے رہیں گے تو وہ ساری پوری قوم جو ہے اس کو شعور مل چکا ہے، وہ کھڑی ہو جائے گی، وہ پرواہ بھی نہیں کرے گی۔ اگر ان ایک دو لوگوں نے دبوچ لیا، ان کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی کوششیں ان کی کامیاب بھی ہو گئیں، ان کی سازشیں کامیاب ہو گئیں، تو بھی جو قوم اب ہر چیز کو سمجھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، انہیں کی جیب سے ہر چیز جا رہی ہے، پیٹرول کو، ان کے مہنگائی کی چیزیں تو دیکھیں نا۔ اگر ہم چیزوں کو فرٹیلائزر کی فیکٹریاں، اس کی امپورٹ کس کے پاس ہے پاکستانیوں کے پاس، جو تھی یہاں پہ ہمارے پاس یہ اپنا فرٹیلائزر فیکٹریاں، وہ بھی انہوں نے دے دیں۔ لوگ ایک ایک رات کے اندر جو بینکوں کے نادہندہ تھے، دیوالیہ جن کا پٹ رہا تھا، وہ اب 15 بینکوں کے مالک ہو چکے ہیں۔ کیسے ہو چکے ہیں؟ یہ وقت پھر آئے گا، میں بتاؤں گا، ایک ایک کا نام لے کے بتاؤں گا، جو پیسے انہوں نے لوٹے ہوئے ہیں، بینکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کم از کم آپ سوئٹزرلینڈ کی بات نہیں کر سکے تو آپ نے ملک کے جتنے لوگوں نے بینکوں سے کرائے یہ اور لون کے ذریعے پیسے نکلوائے ہوئے ہیں، سیاستدانوں نے بھی نکلوائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک MNA لیول تک کے لوگ بھی وہ لون لے دیتے ہیں، پھر کھا جاتے ہیں۔ پوری زندگی میں نے دیکھا ہے، اسی لیے میں نے کبھی کوئی لون نہیں لیا، کیونکہ جب میں لون لوں گا اس کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کی میرے اوپر پابندیاں نہیں ہوگی، میں اس لون کو واپس بھی نہیں لوٹا سکوں گا، تو میری سیاست تو پھر ان بینکوں کے لونوں کے ذریعے۔ مجھے میاں نواز شریف نے شوگر مل لگانے کا باقاعدہ حکم دیا، میں نے کہا میں نہیں لگاؤں گا۔ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے بھی یہ شوگر مل لگانے کا داؤد ابراہیم کو باقاعدہ ان کو حکم دے دیا، تو میں نے کہا کہ میں نہیں لگاؤں گا۔ تو بات یہ ہے، مجھے نظر آتا تھا، اور دونوں لوگوں نے مجھے کہا، بات ان کی صحیح تھی، انہوں نے کہا کہ اگلا دور جو ہے وہ سیاستدانوں کا نہیں ہے، شوگر ملوں کا ہے۔ اور یہ جو IPPL آئے ہے، یہ بجلی کا جو کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، PPCL یا پتہ نہیں کیا، تو یہ ساری کمپنیاں بھی سیاستدان ہیں پیچھے۔ انہوں نے مجھے کہا اگر سیاست کرنی ہے تو شوگر مل لگا لو، ورنہ سیاست سے نکل جاؤ۔ میاں نواز شریف نے بھی یہی کہا کہ ملتان کے اندر لوگ بڑے بڑے دولت مند اور صدیوں سے قابض ہیں، تم ان کا کیا مقابلہ کر سکو؟ میں نے کہا جی میں کیا پدی کا شوربہ، میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن میں پیسے اکٹھے نہیں کروں گا۔ میں اگر میرے اندر ہمت ہوئی تو اس کے لیے میں مار کھا لوں گا، جیلوں میں چلا جاؤں گا، اور سچ کو سچ کہوں گا، اور ان کے منہ پہ کہوں گا، اور بار بار کہوں گا، اور آج بھی کہتا ہوں کہ تمام یہ جو اب میرا زیادہ رخ ان تمام کی طرف ہوتا جا رہا ہے، میرے آنے والے ویڈیوز میں بھی میں ایک ایک کو ایکسپوز کرتا رہوں گا۔ مہربانی۔